learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अत-तकवीर, ये सूरत मक्का में नाजिल हुई। इसकी 29 आयात और 1 रकू है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स को ये पसंद हो कि वो क़यामत को आँखों से देख ले तो उसे चाहिए कि सूरह तकवीर, सूरह इन्फ़ितार और इंशिकाक पढ़ ले। जामे तिरमिज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। कुव्विरत बमानी किसी चीज़ को अमामा या पगड़ी की तरह लपेटना और ऊपर तले उसको घुमाना है। मतलब ये है कि सूरज की शुआएं, उसकी रोशनी और उसकी हरारत सब कुछ समेट लिया जाएगा और वो बस एक बेनूर जिस्म रह जाएगा। व इज़न नुजूमुन का दरत, और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, यानी जब तारे मांद पड़ जाएंगे और आसमान से टूट कर बिखर जाएंगे, आसमान से तारों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, ज़मीन की कशिश शकल ख़त्म हो जाएगी तो पहाड़ों की ज़मीन पर जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। पहले तो टूट टूट कर रेज़ा रेज़ा होंगे और फिर बाद में भरभरी रेत की तरह हवा इधर उधर उनको उड़ाती फिरेगी। फरमाया व यौम नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्दा बारिज़तम व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप ज़मीन को बिल्कुल साफ़ मैदान देखेंगे और हम उन सब को जमा करेंगे, चुनाचे हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। सूरह अल-कहफ़ 47। व इज़ल इशारू, और जब 10 महीने की हामला ऊँटनियाँ उत्तिलत, बेकार छोड़ दी जाएंगी। अहले अरब के नज़दीक ऊँट एक कीमती मता समझा जाता था और 10 माह की हामला ऊँटनी तो उनके यहाँ नहायत अजीज़ मता थी, इसलिए कि वो 1-2 महीने के बाद बच्चा भी जनेंगी और दूध भी दिया करेगी। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि क़यामत की दहशत इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान को अपनी कीमती मता संभालने का भी होश नहीं रहेगा। व इज़ल वुहूशु, और जब वहशी जानवर हुशीरत, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। जंगल के वहशी जानवर जो इंसान के साए से भी भागते हैं, वो परेशान होकर शहरों में आ घुसेंगे और पालतू जानवरों के साथ मिल जाएंगे, जैसा कि अक्सर खौफ के वक़्त देखा गया है। क़यामत के दिन वहशी भी अपने होश खो बैठेंगे और इंसानों के पास आकर जमा हो जाएंगे। व इज़ल बिहारू, और जब समंदर सुज्जिरत, भड़का दिए जाएंगे, यानी उनको गर्म किया जाएगा और इतने बड़े होने के बावजूद वो आग बनकर भड़क उठेंगे। पानी 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मजमुआ है। हाइड्रोजन आग दिखाने से फ़ौरन भड़क उठती है और ऑक्सीजन आग को भड़कने में और मदद देती है। तो यही 2 गैसें जब कीमियाई तरीके से मिलाई जाती हैं तो उससे पानी बनता है जो आग को बुझा देता है। क़यामत के दिन समंदरों के पानी को इन 2 गैसों में तब्दील कर दिया जाएगा, फिर एक भड़केगी और दूसरी गैस उसको और भड़काएगी। व इज़न नुफूसु, और जब रूहें ज़ुव्विजत, मिला दी जाएंगी। क़यामत के दिन जराइम के लिहाज से लोगों के गिरोह बनाए जाएंगे, मसलन मोमिनों का गिरोह, काफिरों का, मुशरिकों का, मुनाफिकों का, कातलों का गिरोह और ज़ानियों का गिरोह वगैरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स का उस कौम के साथ हशर होगा जो उस कौम के से अमल करता होगा। इब्ने कसीर। व इज़ल मऊदतु, और जब ज़िंदा दफन की जाने वाली लड़की सुइलत, पूछी जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला संग दिल कातिलों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे और उनसे बात भी नहीं करेंगे, और ज़िंदा गाड़ी जाने वाली लड़कियों से पूछा जाएगा कि तुमको किस जुर्म की सज़ा में कत्ल किया गया। बेटियों के मामले में अरबों की इस संगदिली की 3 वजूहात थीं। एक तो ये कि तंग दस्त और मुफलिस होने के डर से औलाद को मार डालते थे और इस एतबार से लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं था। दूसरा ये कि वो किसी को अपना दामाद बनाना बाइस आर समझते थे, और तीसरा अहले अरब जंगों में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए बेटियों को ज़िंदा गाड़ देते थे। सही बुखारी 2408। जंगों में बेटे तो उनके मददगार बनते थे मगर बेटियां नहीं। वो दूसरे कबीलों में ब्याही जाती थीं और उन्हें फिर उस कबीले का साथ देना पड़ता था। लड़की के वालिदैन के कबीले को भी अपना सर नीचा रखना पड़ता था। इसी वजह से उन्होंने लड़कियों को विरासत से महरूम रखा और इसी वजह से वो लड़की को ज़िंदा रखना पसंद नहीं करते थे। कैस बिन आसिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने जाहिलियत में बच्चियों को ज़िंदा गाड़ा है, क्या करूं? फरमाया, हर बच्ची के बदले का एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। बोले, मेरे पास ग़ुलाम नहीं है। तो आपने फरमाया, तो हर एक के बदले एक ऊँट की कुर्बानी करो। इब्ने कसीर। बिअय्यि ज़म्बिन, के किस गुनाह के बदले कुतिलत, वो कत्ल की गई। ज़िंदा गाड़ी गई बच्चियाँ खुद पूछेंगी कि उन्हें क्यों ज़िंदा गाड़ा गया था। व इज़्ज़ा सुहुफ़ु, और जब अमाल नामे नुशीरत फैलाए जाएंगे। अमाल नामे जो लोगों के नेक और बुरे अमाल पर मुश्तमिल होंगे। आज जो कुछ हम कर रहे हैं उसको लिख कर लपेटा जा रहा है और कल क़यामत के दिन यही खोल कर हमारे हाथ में दिया जाएगा। व इज़्ज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी।
آسمان کے بارے میں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض ایک ٹھوس جسم نہیں ہے، اس پر پردہ بھی ہے، اور جیسے کسی جانور کی کھال اتارنے پر اس کا جسم اور اندرونی اعضاء نظر آنے لگتے ہیں، ایسے ہی آسمان کے پار عالم بالا جو ہم سے پوشیدہ ہے، وہ سب کچھ جو پردے کے پیچھے ہے وہ نظر آنے لگے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی، جب جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر اور بندوں کے گناہوں کی وجہ سے شعلے مار رہی ہوگی، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، اور جہنم دیکھ کر وہ سمجھ لیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرتے تو یہ بھڑکتی ہوئی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتی، تو اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لائیں گے جس نے دنیا میں انہیں راہ راست پر رکھا۔ اور جب مجرم لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور خیال کریں گے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے، تو ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، جنت کو اہل تقویٰ کے قریب کر دیا جائے گا، اور ابن زید نے کہا کہ قریب کرنے سے مراد ان کے لیے مزین کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ سورہ کاف آیت 31۔ علیمت نفس، جان لے گا ہر نفس، ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا۔ ہر انسان جان لے گا کیونکہ وہ اپنے اعمال کا ٹھیک ٹھیک محاسب ہوتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کی طرفداری نہ کرے۔ ہر شخص کا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے وہ وہاں موجود پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ سورہ القیامہ آیت 13۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹنے والوں کی۔ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق میں ستاروں کی عادی رفتار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تاروں کی قسمیں کھائی گئیں جو دن میں ڈوب جاتے ہیں اور رات کو نکل آتے ہیں۔ الجوار الکنسی، جو چلتے رہنے والے، چھپ جانے والے ہیں۔ تاروں کے طلوع کے وقت کو خنس اور غروب کے وقت کو کنس کہتے ہیں، پھر یہ طلوع اور غروب کے درمیان اپنے اپنے فلک میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ عسعسا کے معنی دھندلکا ہے، چاہے شام کا ہو یا جیسے غروب آفتاب کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگے، اور چاہے وہ صبح کا دھندلکا ہو یعنی رات کی تاریکی غائب اور صبح کی روشنی اس پر غالب ہونے لگے۔ اس لحاظ سے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ رات کی جب وہ جانے لگے۔ والصبح، اور صبح کی، اذا تنفسا، جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح جب اس کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور روشنی تھوڑی تھوڑی پھوٹنے لگے یہاں تک کہ مکمل ہو جائے اور سورج نکل آئے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے۔ قرآن جبریل کا لایا ہوا ہے جو بزرگ اور شریف ہیں۔ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ الشعراء 192 to 194۔ ذی قوتٍ، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی جبریل علیہ السلام بڑے طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہیں، اللہ کے ہاں ان کی خاص اور بلند قدر و منزلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا ہے۔ مکین یعنی تمام ملائکہ سے بڑھ کر ان کی عزت ہے، مالک عرش کے نزدیک بلند مقام اور عزت والے ہیں، آپ کو نور کے 70 پردوں تک جانے کی اجازت ہے۔ مطاعن، اطاعت کیا جاتا ہے، سما امین، وہاں امانت دار ہے۔ آسمانوں میں ان کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے پاس مقرب فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ان کی تابع ہے۔ ان فرشتوں پر جبریل علیہ السلام کا حکم نافذ ہوتا ہے، وہ ان کے سردار ہیں، امانت دار ہیں، جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں اور اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو حدود ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان سے آگے نہیں بڑھتے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی ہے جن پر قرآن نازل ہوا، جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کی رسالت کو جھٹلانے والے آپ کے دشمن کہتے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں جسے آپ لے کر آئے، بلکہ آپ تو عقل میں سب سے زیادہ کامل اور قول میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے الزامات کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ سورہ الدخان آیت 13 اور 14۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ اس نے دیکھا اسے، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کے کھلے کنارے پر۔ یہ واقعہ بطحا کا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان کے بلند اور صاف کنارے پر پہلی بار دیکھا تھا، جس کا بیان سورہ نجم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس حال میں دیکھا تھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، اور آپ نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ وما ہوا علی الغیبی، اور وہ غیب پر بزنین، ہرگز بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب کی جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہیں، آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، آپ اس کے بارے میں بخیل نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو شخص بھی تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ صحیح بخاری 4612۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں اور زمین والوں کے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ آپ کو جن معاملات کی وحی کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے ان احکامات پر آپ عمل کرتے ہیں، سب دوسروں تک پہنچاتے ہیں، رسالت کی ذمہ داریوں کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ وما ہوا بقولی شیطان الرجیم، اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ قرآن شیطانی کلام نہیں ہے، نہ اس کا کلام ہو سکتا ہے، نہ شیطان اس پر قابو پا سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے سے ہی دور رکھے گئے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 2:10-12۔ قرآن مجید کی صداقت پر جس بات سے حرف آ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر اس نقص کو دور کر دیا، اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ کفار مکہ آپ کو کاہن کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غیب کی خبریں بتاتے تھے اس لیے کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو بھی کوئی جن یا شیطان ایسی خبریں مہیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ پھر ابو لہب کی عورت اورا آئی اور کہنے لگی اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 2 یا 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی والضحیٰ سے آخر تک، یعنی قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ صحیح بخاری 4950۔ تو کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، بھلا شیطان سے کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو شرک، بت پرستی اور الحاد سے ہٹا کر خالص عبادت اور توحید کی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس دلائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس قرآن سے کدھر جا رہے ہو، اس سے رخ موڑ کر کہاں جاتے ہو؟ جب تم پر قرآن کی صداقت ظاہر ہو چکی تو پھر اس کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تمام جہان والے جنوں اور انسانوں کے لیے تذکرہ اور نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم، تم میں سے اس کے لیے جو چاہے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھا چلے، یعنی جو بھی سیدھے راستے کی تلاش میں ہے قرآن انہیں سیدھا راستہ بتائے گا۔ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت تو ہے، مگر اس کا فائدہ صرف اسی کو پہنچ سکتا ہے جو خود بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور گمراہی سے بچنا چاہتا ہو۔ قرآن ہی نجات اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہے، اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا یہ چیز تو ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو سیدھے چلیں اور اگر ہماری مرضی نہ ہو تو نہ چلیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نازل فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔
انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے. جب تک انسان کی چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی اس وقت تک انسان سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ یہ پیغمبر کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ التکویر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.